औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अहमद अब्बास ज़ैदी आज एक नया प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं, हालात हाज़रा के हवाले से आज शिकारपुर में नमाज हालत में 70 से 75 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं शिकारपुर में, जो कि वक्तन फ़वक्तन आप ख़बरों में भी सुनते रहे हैं। उस हवाले से प्रोग्राम है। मेरे साथ मेहमानान कराम भी यहाँ मौजूद हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, डायरेक्टर, बानियान, जो भी आप चाहें कह सकते हैं। तो मैं उनका भी तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले हमारे मेहमान मेजर जावेद साहब, मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसके साथ हमारे ग़ुलाम हुसैन अदील साहब क़िबला मौजूद हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे साथ हमारे मोहतरम सैयद अब्बास आब्दी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएँ, मैं एक बार फिर इनको खुशामदीद कहता हूँ। और आपके जानी पहचानी शख्सियत शाहिद बुखारी साहब तशरीफ़ फरमा है, मैं इनको भी खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, ये प्रोग्राम इंशाल्लाह लाइव भी चलेगा, उसमें आप कॉल्स में भी शामिल हो के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी दिल की गहराइयों से ताज़ियत भी पेश कर सकते हैं, या जो आपके दिल में है उस हवाले से भी गुफ्तगू कर सकते हैं। तो मैं चलूँगा अपने मेहमान गिरामी की तरफ। मैं सबसे पहले दावत कलाम दूँगा जब मेजर जावेद साहब को कि वो कुछ फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह क़िबला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। समझ में नहीं आता कि कैसे आज का प्रोग्राम शुरू किया जाए और किन अल्फाज से जो है वो इस टेररिस्ट एक्ट की कंडमनेशन की जाए। बात यही है कि हर सू यजीदियत की कदूरत है इन दिनों, हर सू यजीदियत की कदूरत है इन दिनों, और मौला तेरी शदीद ज़रूरत है इन दिनों। अल्लाहु अकबर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो बात वो है जो हर शिया करता है कि मौला तेरी शदीद ज़रूरत है इन दिनों, मौला तेरी शदीद ज़रूरत है इन दिनों। मगर मैं थोड़ा सा इसके साथ जो है वो डिफर भी करूंगा। बेशक मौला की ज़रूरत जो है वो हर वक्त है और हम दुआ भी मांगते हैं, मगर क्या हर बात हम सिर्फ मौला पे छोड़ेंगे कि जब मौला आ जाएंगे, जब उनका ज़हूर होगा तो तब ही जो है ये बदले होंगे और तब ही जो है ये उनसे इंतकाम होगा? क्या मौला के आने तक हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? मैं सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जज्बात में भी हूँ इस वक्त और थोड़ा सा गुस्से में भी हूँ कि क्या यानी भेड़ बकरियों की तरह शिया जो हैं उनका कत्लेआम हो रहा है। और हम देखते हैं किन की तरफ हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कंडम किया कि नहीं किया, हमारी मजलिस या हमारे किसी आलिम दीन या हमारे किसी राहबर ने इसको कंडम किया या नहीं किया। बात यह है कि कौम को ये सोचना होगा कि क्यों हम हर दरवाज़ा उनके लिए खुला छोड़ रहे हैं। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं ये जानता हूँ कि ये इमाम बारगाह एक तंग गली में था। क्या हम इतना बंदोबस्त भी नहीं कर सकते कि एक गली में एक इमाम बारगाह की हिफाजत के लिए 2 बंदे ही खड़े कर दें जो उनको आते हुए उस गली में ही चेक कर लें? क्यों हम हर चीज़, जैसा कि मैंने कहा कि हम हर चीज़ जो है वो दूसरों पे छोड़ रहे हैं। हालांकि चाहिए तो ये था और चाहिए ये है कि हर इमाम बारगाह, हर मस्जिद, हर मोहल्ले के लोग जो हैं वो अपनी हिफाजत के खुद बंदोबस्त करें। हज़ारों के हिसाब से शियों के पास जो है वो असलहा मौजूद है, वॉलंटियर्स मौजूद हैं, मगर हमारी जो लोकल लेवल की यानी इदारे के लेवल की या मस्जिद के लेवल की या मोहल्ले के लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस तरफ आ ही नहीं रही हैं। इसका कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और जो बड़े हमारे राहबर हैं उनकी तरफ देखा जाता है कि वो क्या करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी कौम से पुरजोर अपील करूँगा कि देखें, ये रुकने वाला सैलाब नहीं है, मगर ये मैं जो बिल्कुल पूरे एहसास के साथ कह सकता हूँ
کہ یہ بزدلوں کا ٹولہ ہے، ان کو جب سامنے نظر آ جائے کہ کوئی کھڑا ہے یہ وہاں پہ گزرتے بھی نہیں ہیں۔ تو میری سب سے پہلے اپنی قوم اور اپنی قوم کے ان لوکل ذمہ داران سے جو کہ متولی ہیں امام بارگاہوں کے یا انجمنیں ہیں یا کمیٹیاں ہیں امام بارگاہوں کی یا مسجدوں کی، کہ انہیں چاہیے کہ اس مسئلے کو سیریس لیں۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے اور ایک بندہ بم باندھ کے آتا ہے، آسانی سے اس مسجد میں چلا جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ بم دھماکہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ کیا مولا کی فوج میں شامل ہونے کے لیے ہم تیار ہیں؟ مولا کو تو بلاتے ہیں مگر کیا ہم بھی تیار ہیں؟ مولا نے اب ساری جنگ جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ پہ لڑنی ہے، تو پہلے فوج کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے، اپنی تیاریاں مکمل کرے۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں سوائے غصے کے اس وقت جزاک اللہ جی اور نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم سب وہی غصے والی وہی بات ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو غصہ تو تبھی آتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، آپ پروگرام نشر جو ہو رہا ہے لائیو اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلوں گا جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب غلام عدیل صاحب، اور میں ملتمس ہوں ان سے کہ اپنے حوالے سے کچھ فرمائیں۔ جی بسم اللہ اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں سب سے پہلے اپنے شہدائے عزیز کی جو یہ شہادت ہے، بہت انہیں بلکہ شہدائے محراب کہا جائے جو مسجد میں ہیں، اور عظیم دن کہ جو دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن کہ جس کا تعلق امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف سے ہے۔ امام کے دن، جمعہ کے روز، اور جو ان کے پدر بزرگوار کے آج نام نامی کے ساتھ بھی منسوب ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے آقا اور مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت عالیہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں آج کے اس عظیم سانحہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو شہداء کی فیملی ہیں، ان کے لواحقین ہیں، ان کے پسماندگان ہیں، ان کے دوست اور احباب ہیں، وہاں کے بزرگان علماء ہیں، ان سب کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس عظیم مصیبت پر اور اس عظیم سانحے پر انہیں صبر عنایت فرمائے، اجر عنایت فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بات حقیقت میں یہی ہے کہ جو ہمارے زخمی ہیں اس وقت، آپ دیکھیں 75 شہید ہمارے ہو گئے ہیں آج، ابھی جو جا رہا ہے اس کا جو شہداء کی لسٹ آ رہی ہے آہستہ آہستہ، 23 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب 75 تک یہ شہداء کی تعداد پہنچ گئی ہے۔ 100 سے زیادہ زخمی ہے، اور ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ بحق بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے، اور شہداء کے جو ایتام ہیں، یتیم ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، انہیں صبر عنایت فرمائے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ وہی جو دہائیاں ہیں انہی میں سے ایک اکائی ہے کہ جو مسلسل شیعت کے اوپر ایک بڑا کڑا وقت آیا ہوا ہے، اور اس یعنی چاروں طرف سے دشمن کی الغار ہے کہ جہاں جہاں پہ ایک ایک سپاہی کو بھرتی کرنے کے لیے $10,000 تک
انہیں دیا جاتا ہے، اور جو فرد بھرتی ہوتا ہے اور جو بھرتی کرنے والا ہے اسے $600 دیا جاتا ہے، کہ جو بڑے اہم انکشافات ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہیں جو دشمنان انسانیت ہیں، ان کا تعلق فقط یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق کسی خاص گروہ کے ساتھ ہے، یہ حقیقت میں طاغوتوں کے پروردہ ہیں، کہ جن کا دین، جن کا ایمان کے ساتھ کوئی ربط اور کوئی ارتباط ہی نہیں ہے. اس لیے گورنمنٹ کی حقیقت میں ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنی قوم، اپنی عوام، اپنی پبلک کی سیفٹی، ان کی سیکیورٹی، ان کے امن کے لیے جو ہے وہ انتظام کیا جائے، اور انہیں دیکھا جائے کہ کیا صورتحال اس وقت گزر رہی ہے. جو حکومت اور جو اقتدار والے ہیں، اگر وہ کیا کر رہے ہیں، اگر اقتدار والے لوگ آ کر اور ان میں یہ صورتحال ہی پیش نہ رہے، نہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکیں اور نہ اپنے عوام کے امن اور سکون، یعنی بندوقیں اٹھانا، اب یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہر ایک انسان بندوق اٹھا کے پھرتا رہے؟ یہ گورنمنٹ کے فرائض میں سے ہیں. گورنمنٹ جب دیکھ رہی ہے اور گورنمنٹ فیل ہے، اسے گورنمنٹ کہنے کا ہی حق نہیں پہنچتا ہے کہ جو اتنی ذلت اور خاری رکھتی ہے اور اتنی اس میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے مناظر، اس میں جو کلپ چل رہا ہے، اور اس کو آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر یعنی حالت ہے، اور وہاں پہ گورنمنٹ کے افراد کہاں پہ ہیں کہ جہاں پہ جنازوں پہ جنازے، لاشوں پہ لاشیں، خون پہ خون ہو رہا ہے، اور ان کو ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور وہ اپنی کامیابیاں اس کو قرار دیں کہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں. کسی ملک میں جو یعنی ملک جہاں کی گورنمنٹ غیور ہوا کرتی ہے، غیرت والی ہوا کرتی ہے، اس کے ہاں اگر ایک بھی بے گناہ یا دو بے گناہ اگر مارے جائیں تو وہ ساری کی ساری کہتے ہیں نہیں، ہم اس لائق ہی نہیں ہیں. اور یہ اتنے ڈٹائی کے ساتھ، اپنے فخر کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے وہ ہیں. اور جہاں پہ 7 سے 8 ہزار ٹیررسٹ اور دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں کہ جنہیں سزائیں تک نہیں دی جا رہی ہیں. یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے کہ لا اینڈ جو ریگولیشن جو فورسز ہیں ان کی کمزوری کے اوپر دلیل بنے کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کی عبادت گاہ پہ جا کر جہاں پہ وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، کوئی کسی کو مارنے کے لیے تو وہ نہیں گئے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مناجات کے لیے، عبادت کے لیے، دعا کے لیے، نماز جمعہ کے لیے گئے ہیں. اور وہاں پہ ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، اور گورنمنٹ سوائے اس کی کہ ایک نارمل سا جو عام ان کا روٹین کا بیان ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی یعنی صورتحال نہیں نظر آتی ہے. اور یہ فیلئر ہے بہت بڑا گورنمنٹ کا. اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ دشمن کی جو پالیسی ہے، میں آج جمعے کے خطبے میں بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے سوویت یونین کے کلیپس ہونے کے بعد یہ جو بڑی طاقتیں ہیں، ان کا منصوبہ یہ رہا ہے کہ اسلام کو کس طرح مساوی کر دیا جائے دہشت گردی کے ساتھ. یعنی نام اسلام کا آتا جائے، ادھر سے دہشت گردی اور ٹیرر اور ٹیررزم یہ فوراً انسان کی نگاہوں میں آ جائے. اس کے لیے انویسٹمنٹ کی گئی. آج پورے جو پاکستان میں ایک داعش کے جو گرفتار کیا گیا، لوگوں نے آج نہیں دیکھا کہ کون سا ملک ہے اس کی سپورٹ کر رہا ہے، اور ایک ایک بندے کو بھرتی کرنے کے لیے 10-10 ہزار افیشل خبریں جو ہے نا یہاں موجود ہیں. یہ حقیقت میں وہی ہے کہ جو اسلامی ممالک میں اسلام کے خلاف یلغار کرنے کے لیے انہی جاہلوں میں سے ان کو انتخاب کیا جاتا ہے، اور حقیقت میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک اسلام تو حیوانات پہ ظلم کرنے کا، کسی حشرات پہ ظلم کرنے کا قائل نہیں ہے. کسی حتیٰ کہ سبززار ہے اس کے لیے اسلام نے قوانین کو مرتب کیا ہے. چلنے اٹھنے بیٹھنے کے قوانین اسلام نے دیے ہیں. یہ کون سا اسلامی رول، کون سا اسلامی مملکت، کون سا اسلامی کشور میں اس طرح ہے؟ فقط یہ ہے کہ جہاں پہ لا اینڈ جو ریگولیشن فورسز ہوتی ہیں وہاں پہ ایکٹیو نہیں ہوتی، وہاں پہ یہ سارا سلسلہ ہوا کرتا ہے. اور بالخصوص ایک مکتب ہے کہ جو مظلومیت چاروں طرف سے جس کی ہے، کہ جس کے لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ہمارے ڈاکٹرز، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ڈاکٹرز مار دیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے انجینئر مار دیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں اگر آپ دیکھیں مومنین، عزادار، شہداء، اسکالر، بڑے بڑے نخبگان جن کو بڑے جو ہے نا وہ ذہین اور فتین قسم کے لوگ، مایہ ناز قسم کے لوگ،
وہ ہمارے انہوں نے ذبح کیے ہیں, انہیں مارا ہے, عزاداروں کے آئیڈینٹی کارڈ دیکھ کر, ان پہ جسم کے نشان دیکھ کر انہوں نے ان کو قتل کیا ہے. لیکن کیا کہیں کہ یہ ستم بالا ستم کے گورنمنٹ کو پھر بھی اس بات کا کوئی خیال نہیں آتا ہے. تمہارے پاس تو گورنمنٹ ہے, تمہارے پاس تو ایجنسیز ہیں, تمہارے پاس تو وسائل ہیں, کم از کم تو اپنے اگر عوام کا خیال نہیں رکھ سکتی تو تم کس چیز پہ گورنمنٹ کر رہے ہو؟ جس عوام پر ذبح کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, تم کس کی گورنمنٹ, کس کے اوپر یعنی کس کے نمائندے ہو؟ اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہی یہ گورنمنٹ اگر اس میں اس حد تک بھی سکت نہیں ہے, اس حد تک بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ خود گورنمنٹ کی ذمہ داری, یہ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ اس کو جائیں اور کلاشن کوفیں اٹھائیں اور بندوقیں لے لیں اور اسلحہ لے لیں اور وہاں پہ دن دناتے پھریں. یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ فیلئر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے اوپر بھی مذمت کرنی چاہیے جہاں پہ ان جو سفاک اور ظالم اور یہ ٹیررسٹ جو دہشت گرد ہیں, جو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ, انہیں اس مسلمان کہنا اسلام کی بدنامی کا باعث ہے, انہیں مسلمان قطر نہ کہا جائے. یہ خارجی لوگ ہیں, یہ ناسبی لوگ ہیں, ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان کی جو بھی سپورٹ کرنے والے, پیچھے ان کی فائلیں تیار کرنے والے, ان کی سپورٹ کرنے والے, انہیں فائنانس کرنے والے, انہیں مال پرووائڈ کرنے والے, انہیں اسلحہ دینے والے, یہ سارے کے سارے اس جرم میں برابر کے شریک ہوں. ایسا نہیں کہ گورنمنٹ کو ان چیزوں کی خبر نہیں ہے, گورنمنٹ کو سب چیزوں کی خبر ہے. گورنمنٹ کو خود چاہیے کہ ان کو بے نقاب کرے اور ان کو بتائے کہ اس کے پیچھے کون فنڈنگ کر رہا ہے, ان کی ٹریننگ کون کرتا ہے, یہ کیمپ کون سے بنتے ہیں, کس کس نام سے کیمپ ہیں. لوگوں کو پتہ ہے, گورنمنٹ کو نہیں ان چیزوں کا پتہ ہے. لیکن کیا ہے کہ چونکہ ایک پلان کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے, اور یہ ملت مظلوم ایسا نہ ہو کہ یہ جو بکھری قوم ہے پھر ایک دن آ جائے اور تم سب کے لیے ایک شامت اور قیامت آ جائے. میں اسی کے ساتھ مذمت بھی کرتا ہوں اس کی کہ جتنی بھی ہیں یہ گورنمنٹ کی کمزوری کے اوپر دلیل بنتی ہے یہ ساری. جزاک اللہ, بہت شکریہ قبلہ. محترم ناظرین, آپ کلپ بھی دیکھ رہے ہیں آج کے حوالے سے جو سانحہ ہوا, اس کی کلپ بھی وقتاً فوقتاً آپ دیکھتے رہیں گے اسکرین پہ. اب میں ملتمس ہوں ہمارے دوسرے مہمان سید عباس عبدی صاحب سے کہ وہ اس سانحے کے حوالے سے گفتگو بھی کریں اور مذمت بھی فرمائیں. جی بسم اللہ قبلہ. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد اللہم صلی علی محمد معصومین. اما بعد, قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہرگز گمان تک نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں. نہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اور وہ لگاتار رزق بھی پا رہے ہیں. جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ اس طرح زندہ جاوید بن جاتے ہیں. یہاں پر اللہ کے گھر سے بھی زیادہ واضح اللہ کے گھر میں شہید ہوئے ہیں, اور وہ بھی اسی کی عبادت کی حالت میں شہید ہوئے ہیں. اور ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ علی جیسی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں. اگر اس واقعے کو سامنے رکھیں تو تاریخ کے آئینے میں دیکھنا چاہیں تو نہ یہ پہلا واقعہ ہے اور نہ شاید یہ آخری واقعہ ہے. مولائے کائنات کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی تھی, اور ابن ملجم نے مسجد میں ہمارے امام اول کو شہید کیا تھا. آج وہی ابن ملجم کے ماننے والے ابن ملجم کے فالورز ہیں جو علی کے فالورز کو مسجد ہی میں گھیر کے مارتے ہیں. بجا بات فرمائی انکل نے کہ انتظامات بھی اچھے سے اچھے, کڑے سے کڑے ہونے چاہیے.
لیکن ظلم کا جو تعلق ہے وہ کسی ایک علاقے سے بھی نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا میں صرف اور صرف شیعہ جو ہے وہ ان کے نشانے پر ہیں, اور ایک بین الاقوامی مسلسل کوشش ہے اس بات پر کہ کسی طرح اس قوم کو کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے, چاہے وہ لبنان میں ہو, چاہے وہ عراق میں ہو, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے وہ ایران یا افغانستان یا یمن یا پھر بحرین یا سعودی عرب. اس طرح کے حالات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. یقیناً ہم مذمت کرتے ہیں. اب اگرچہ مذمتی بیان بھی جو ہے وہ اپنا اعتبار کھو گیا ہے, کیونکہ منافقین جو بھرپور ان دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں وہ بھی بظاہر مذمت کے چند بول دیتے ہیں. اس لیے اب مذمتی بیانات سے بھی بالاتر ہو کر ہمیں سوچنا ہوگا. بالکل واضح بات یہ ہے کہ ایک ریاست کے جو حکمران ہیں ان کی بھرپور ناکامی اور مسلسل ناکامی دنیا کے سامنے ہے. اور آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں جو اہانت کرنے والے تھے اس کو ایک دہشت گرد نے یا چند دہشت گردوں نے مار دیا, اور 12 لوگ بہرحال مارے گئے. ورلڈ کی ساری قوتیں اکٹھا ہو گئیں. آج کتنے لوگ شہید ہوئے؟ جی بسم اللہ. کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء کرام کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ بسم اللہ. جی میرے بھائی کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ سید علی جان شاہ لوٹل سے بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. پہلے تو ہدایت کے ہم شکر گزار ہیں, اور علماء کرام کے بھی اور سادات کے بھی کہ بسم اللہ تشریف لائے. اور یہ ہدایت کا ترا امتیاز ہے کہ جب بھی شیعہ میں کوئی غم یا خوشی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ اس جزاک اللہ غم میں غم اور خوشی میں خوشی میں آتے ہیں. جزاک اللہ. لیکن بات شاہ صاحب کی غصہ ایک طرف غصہ بھی ہے, اور دوسری طرف ایک سوال بھی ذہن میں اٹھتا ہے. بسم اللہ. کہ جب اگر میں گھر اپنے کا سربراہ ہوں, میں اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرتا تو میں الزام پڑوسیوں کو کیسے دے سکتا ہوں؟ ایک چیز یہ ہوئی. اور دوسری بات میری یہ ہے کہ اگر ہم اپنی قوم کی لاشوں کو 3 روزہ سوگ کے حوالے کر کے اس کو اتحاد بین المسلمین کا زینہ قرار دے دیں گے تو پھر ہمارا کون والی ہے, کون وارث ہے؟ تو یہ قوم جو ہے, اس قوم کے ساتھ جو پچھلے 15-20 سال سے ہو رہا ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں, ہمیں تو درس دیتے ہیں کہ کسی کے مقدسات کو آپ ایسا نہ کہیں, جس کا میں بھی اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, لیکن ہماری لاشیں جو گرا رہے ہیں اس پر تو کچھ کرو نا. اگر نہیں کرتے, آج نہ کوئی غالب تھا نہ کوئی مقصر تھا, ایک شیعہ سمجھ کے انہوں نے مارا ہے. جی بالکل بالکل. تو ہم کو انہوں نے الجھا دیا غالی اور مقصر کے جھگڑے میں, ہم اس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن آج ان لوگوں جنہوں نے مارا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ غالی ہیں یا مقصر. کیا خوبصورت بات ہے, سبحان اللہ. جی جی جزاک اللہ. جی تو سب سے بڑا ظلم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ اس پر شوق دور میں جو حق ہے یا جو بات اصل ہے اس اصل کی طرف بات نہ کی جائے, کیونکہ جو ہمارے رہنما ہیں وہ 3 روزہ سوگ پہ اتحاد بین المسلمین کا زینہ سجا رہے ہیں. میں تو یہ جانتا ہوں. اگر کسی کو میری بات اچھی نہ لگے تو معذرت. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت خوبصورت بات فرمائی. لیکن وہی بات ہے کہ جب محبت ہوتی ہے غصہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اپنے بچے بھی جب ہوتے ہیں ان کو چوٹ لگتی ہے تو آدمی کلیجے سے تو لگاتا ہے, لیکن ڈانٹتا بھی ان کو ہے کہ دیکھ کے کیوں نہیں چلتے یا زینہ کیوں نہیں دیکھ کے اتر رہے. بہرحال ہم کالرز کو بھی انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے پروگرام میں. میں ایک بار پھر ملتمس ہوں اپنے مہمان سید عباس آپتی صاحب سے کہ اپنا کلام دوبارہ شروع کریں. جی بسم اللہ. قبلہ. جی دوبارہ نہیں بلکہ میں کنٹینیو کروں گا کہ بالکل بات صحیح ہے کہ جرم صرف شیعہ ہونا ہے اور کوئی جرم نہیں ہے. جی بالکل. اور حالت نماز میں اس طرح ان کو شہید کیا جا رہا ہے, اور یہ پرانی روش بھی ہے. میں نے عرض کیا ابن ملجم کے فالورز نے آج جو ہے مولا علی کے فالورز کو تہ تیغ کیا ہے, بم سے اڑایا ہے. اور ایک بات ہم سب کو جان لینا چاہیے بسم اللہ
کہ جہاں ہمارے دل اس وقت مغموم ہیں، سوگوار ہیں ہم سب، وہیں ہمیں ایک امید کے اوپر بھی توجہ دینی ہے، اور وہ امید یہ ہے کہ اس وقت ظلم سارا شیعوں پر اسی لیے ہو رہا ہے کہ اگلی جو سینچوری آ رہی ہے وہ صرف اور صرف شیعیان حیدر کرار علیہ السلام کے لیے ہے۔ ان قریب اسی زمین پر وہ مظلوم حکومت کرنے والے ہیں جن مظلوموں کو ان مسجدوں میں مارا گیا، امام بارگاہوں میں مارا گیا، اور مختلف اجلاس میں، گھروں میں، باہر ان کو چن چن کے مارا گیا۔ یہی وہ مظلوم قوم ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے اور امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے ساتھ یہ پورے اس دنیا کو امن بھی فراہم کرنے والی ہوگی۔ یہ جب اپنے ہاتھ میں حکومت لے گی تو انتقام کی بات نہیں کرے گی، جیسے سرکار دو عالم نے فتح مکہ کے بعد ان سے انتقام نہیں لیا، بلکہ فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج ہمیں دکھانا ہے کہ اسلام کس قدر رحمت کا دین ہے۔ تو ایک دفعہ پھر وہ وقت آنے والا ہے، اس لیے جب ہمارے دل مجروح ہو جائیں، جب ہماری آنکھوں کو آنسوؤں کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور واقعاً لاشوں کے اٹھاتے ہوئے ہمارے جب دل کانپ جائے، تو ساتھ ہی ساتھ حوصلہ بھی ہمیں ملنا چاہیے، اور وہ حوصلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی بڑی دجالی قوتیں صرف ہم سے ہی ڈر رہی ہیں۔ کیا یہ افتخار کم نہیں ہے کہ ہم اس قوم سے متعلق ہیں کہ ہم سے ہی دنیا ڈر رہی ہے؟ جی بسم اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا، میں سے میں تمام مولانا، میں سے گلاسگو سے بول رہا ہوں۔ بسم اللہ آج مولانا آپ کا ٹاپک ہے شیعہ کلنگ، اس کے اوپر آج میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنگی سفیر نے مولا کائنات نے حضرت عباس کو کہا کہ اگر آپ نے جنگ جیتنی ہے تو پھر جو سب سے پیچھے والا سپاہی ہے اس کے اوپر اپنی نظر رکھو، اس کو اپنا ٹارگٹ بناؤ، تو پھر آپ جنگ جیتو گے۔ لیکن اگر آپ اگلی والے پہ اپنی نظر رکھو گے تو پھر آپ اپنی جنگ اپنی نہیں صحیح کر سکو گے اپنی جنگ۔ تو ہمیں اب مولا کائنات کی طرح کے لیڈر ہمیں چاہیے جو اپنی نظر سب سے پیچھے والی سپاہیوں پہ اور دشمن پہ جزاک اللہ۔ جی جی کہ ہمیں آج کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جتنے بھی گروپ ہیں ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ہم جب پیدا ہوتے ہیں تب بھی ہمیں مقصد پتا ہوتا ہے کہ مقصد یہی ہے کہ ہم آل محمد کے پیچھے چلیں اور آل محمد کی باتیں مانیں، تو ہمیں پھر علماء نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں مقصد پتا ہے، لیکن ہمیں علماء اس لیے ہم رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح کے پیچھے چلیں، کس طرح ان کے پاس پہنچے۔ تو پھر ہم اس لیے علماء کو چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ ہمارے لیڈر کس طرح کے ہوں گے جو اپنی حفاظت دوسروں کی چھتریوں کے نیچے کھڑے ہو کے مانگے اور وہ دوسروں کے ساتھ تصویریں کھچائیں اور ان کے کنٹینروں پہ کھڑے ہو کے اپنی حفاظت مانگے، تو وہ ہماری حفاظت کس طرح کر سکیں، وہ عوام کی حفاظت کس طرح کر سکیں گے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ ہمیں بس ٹافیاں ہی ملتی رہیں گی، کیا ہماری حفاظت ہوئے گی؟ تھینک یو۔ جزاک اللہ، بہت اچھا سوال تھا، لیکن اگر کسی ایک نے کیا ہے تو اس کا الزام سب پہ نہ ڈالے۔ بہرحال آپ کا سوال بہت اچھا تھا، ہمیں کوشش ضرور کرنی ہے۔ بہرحال ہمارا لائیو پروگرام چل رہا ہے، آپ کی آرا بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ جاوید صاحب۔ بسم اللہ۔ میں قبلہ نے فرمایا کہ حکومت جو ہے جی وہ کچھ نہیں کر رہی، ہم حکومت کو بھی کنڈم کرتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ میں یہ کہوں گا کہ شیعہ کیوں مروان بن حکم کی حکومت سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو؟ شیعہ کیوں عبد الملک بن مروان کی حکومت سے چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو؟ آپ ہمارے ساتھ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ نے جتنے بھی استعداد بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں میرا السلام علیکم لندن سے بول رہا صاحب۔ بسم اللہ فرمائیے۔ بسم اللہ۔ اور خاص طور پہ میرے استاد محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا گفتگو میں شامل کر لیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں باری آ رہی انشاءاللہ اس کے بعد باری۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ فرمائیے۔ آپ کی ٹاپک بہت ٹھیک ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں۔ مجھے یہ ایک سوال چاہیے علماء دین سے، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں بسم اللہ کہ آج ہم نے لکھ دیا یہاں پہ شیعہ کلنگ اسپیشل، جی جو پشاور میں بچے ہوئے ان کے لیے اسپیشل کیا لکھیں؟ جی جو میرے بلو سٹار کے نام کے اوپر میرے سکھ بھائیوں کے ٹیمپل میں ہوا تھا، اس کو کیا، اس کلنگ کو کیا نام رکھوں؟ جو اپنا کیا کہتے ہیں
बुद्धिस्ट जो है जिन्होंने मुसलमानों को जला दिया था, उनको मारते हैं, उनकी क्या हाल है। हत्ता कि मेरा कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी किलिंग हो रही है, क्या हम उनको सिर्फ यही लिखें कि उनके मजहब का साथ नाम लिख दें? क्यों नहीं हम कहते कि ये इंसानियत का कत्ल है? अगर वो दुश्मन एक है तो हम क्यों नहीं एक होते? हम क्यों अपने अपने जनाजे लेके बैठ जाते हैं और ये आवाज उठाते हैं कि हमारे साथ ये हुआ? हम ये क्यों नहीं कहते कि इंसानियत? बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत बात। इंसानियत को इकट्ठा नहीं करेंगे हम नहीं कामयाब हो सकते। मेरे सरदार से यही मेरी इल्तिजा है कि खुदा के लिए हम इकट्ठा कर दें, और इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर हम मारे जाएंगे और मरते रहेंगे। जा रहे हैं जी, हमारे जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह, प्लीज जज़ाकल्लाह, मेरी गुजारिश है इकट्ठे हो जाए। बहुत खूबसूरत बात, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे। आपकी आरा बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमें भी तक़वीत मिलती है। एक और कॉलर उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन फरमानी है, कहाँ से? जी बिस्मिल्लाह। आप सबकी खिदमत में जो है तस्लीयत और ताज़ियत के लिए, और जो शिकारपुर में शुहदा हमारे मारे गए हैं, उन सब जो खानदान वहाँ पे सोगवार हैं, उन सब की खिदमत में जो है तस्लीयत के लिए मैंने फोन किया है। जज़ाकल्लाह। और आप हिदायत टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने, खुसूसन उलमा खुद, इसमें आकर के उस गम को और वो दुख जो इस वक्त जिसमें हमारी कौम पाकिस्तान में सड़कों पे बैठी है, और हमारी माएँ इस वक्त सड़कों पर बैठी हैं निकल कर, और हमारे जो मिल्लत हमारी परेशान है वहाँ पे, यहाँ पे भी हमारे दिलों पर वही क़यामत है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, उलमा की खिदमत में भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए। और सिर्फ ये तस्लीयत के लिए भी मैंने कॉल किया। दूसरा ये अर्ज करना चाहती हूँ कि प्लीज कुछ एक ऐसी शिया सपोर्टिव मुहिम यहाँ से आपको शुरू करनी, यानी इतना बड़ा हादसा है, नमाज पढ़ते हुए हमारे 55 लोग इमाम बारगाह के पहले भी हुए हैं, 75 से ज्यादा हो गए। लेकिन कहते हैं जब बहुत ज्यादा चीज ऊपर जाए तो फिर अब हद हो गई है ना, पानी सर से ऊपर गुजरा। जी हाँ, जी हाँ। जो हमारे उलमा का तबलीग और उसमें किरदार अदा कर रहे हैं, जैसे हिदायत टीवी का किरदार है, जिस तरह कौम की सपोर्ट के लिए, हिम्मत के लिए, एतमाद के लिए और हौसले के लिए, यही चीजें देने के लिए आप लोग बैठे हैं ना यहाँ पर। तो ये मैं कह रही हूँ कि गुजारिश है कि आगा साहब से कि खुसूसन एक ऐसी सपोर्टिव मुहिम का आगाज किया जाए जो एक सोशल वॉइस बनकर यहाँ से उठे और फिर जो है ना पाकिस्तान के लोगों के दिलों से गुजरती हुई वहां तक भी पहुंचे जहाँ दस्तक कम अज कम हो सके, और कुछ नहीं तो कम अज कम दस्तक दूसरों के दिलों पर जा सके, जो कि इस जुल्म के पीछे कुवैत में, कतर में, सऊदीया में बैठे जो है ना अपने हाथ से ला रहे हैं। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मैं बहन आपकी कॉल का। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा हमारे अच्छा एक और कॉलर उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम तमाम पैनल को। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई जी, बोल रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाह फरमाइए। किबला अभी आप फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट से क्या तो कर रहे, तो गवर्नमेंट तो आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। उसमें आप ये देखें अगर मलक साहब अगर जेल में रहता है तो उसके घर में 20,000 रुपया महीना खर्चा उसके घर में भेजते हैं। गवर्नमेंट कार्टन को खर्चा दे रही है उसके घर में, उसके बच्चों का। वो बाहर आता है तो सबसे पहले वो शुक्रिया अदा करता है वजीर कानून का कि जी आपने मेरे घर में खर्चा दिया। तो गवर्नमेंट तो आपके मारने के लिए बड़े अच्छे इंतजाम कर रही है, बल्कि उनको टिकटें दे के इलेक्शन लड़वा के असेंबलियों में भी लाने की कोशिश कर रही है। इससे ज्यादा गवर्नमेंट आपको क्या करके देगी? बात सिर्फ इतनी है किबला, यूरोबाज मेरे ख्याल को बात कर गया था। बात सिर्फ इतनी है कि सोचना हमने ये है कि गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? हमारे लीडर कहाँ सोए हुए हैं? हमारे लीडरों ने क्या किया है? जब भी हम कभी टीवी पे बात करते हैं उलमा के सामने तो ये हमें एक टॉफी की बात कर रहा था बच्चा, तो टॉफी दे जाते हैं हमें ये कि जी 4 ग्रुप 6 ग्रुप, मकसद तो एक है। क्या ये मकसद है कि हम अगर मर रहे हैं तो हम कहेंगे जी आओ हमारे साथ, एक अपना ग्रुप लेके इधर चला जाए, दूसरा उधर चला जाए, तीसरा उधर चला जाए? क्या ये मकसद एक है? इसको मकसद एक कहते हैं।
نہیں یہ مقصد ایک نہیں ہے, یہ ہمیں مروانے کے طریقے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو کمزور کیا جا رہا ہے, تو اندرونی طور سے کمزور کیا گیا ہے. 5 کروڑ شیعہ مسلمان پاکستان میں کم نہیں ہے, یہ بہت بڑی طاقت ہے, لیکن اس طاقت کو مفلوج کر کے رکھ دیا تو اپنوں نے رکھ دیا صرف اس لیے کہ اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر مولوی فضل الرحمان جو کہ اس وقت دہشت گردوں کا ساتھی ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر کھچا لینا جائز ہے, کنٹینر پہ کھڑے ہو جانا جائز ہے, ان سے جا کے تو اپنی حفاظت کی باتیں کر لینا جائز ہے, تو کیا آپس میں اکٹھے ہونا جائز نہیں ہے؟ یہاں پہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کون سے ہم نے ایک دوسرے کے قتل کیے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نہیں مل کے بیٹھ سکتے اور اپنی حفاظت کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو قبلہ آج میں آپ سے یہی سوال کروں گا, اس سے آگے میں کیا کروں, دل تو پہلے ہی دکھا ہوا ہے اور زیادہ میں آپ کو بھی دکھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ صرف آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں, پلیز اس میں ہی ہمیں بتا دیں کہ یہ حق بنتا ہے ان کا کہ یہ چاروں اکٹھے نہ ہوں اور اکٹھے نہ ہو کہ ہمیں اس طرح مرواتے رہے. 27,000 کی تعداد کم نہیں ہوتی جو ہم مروا چکے ہیں اور ابھی آگے جاری ہے سلسلہ. تو کیا یہ اسی طریقے سے سلسلہ جاری رہے گا؟ ہم مرتے رہیں گے, ہماری قسمت میں امن چین سکون عزت احترام نہیں ہے؟ کیا ہم کبھی بھی نہیں حاصل کر پائیں گے یہ چیز؟ ہمیں آئندہ کا رائے عمل کو دے سکے گا کہ ہم کس طریقے سے اپنی حفاظت کر پائیں گے؟ پلیز اس پہ تھوڑی سی بات کر دیں, مہربانی ہوگی. تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ہمارا سلسلہ لائیو کال کا جاری و ساری ہے, ہم آپ کی کالز بھی انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے. ہمیں ایک گزارش بھی آئی تھی اور بہرحال میں اپنے مہمانان گرامی دوبارہ ملتمس ہوں. بسم اللہ, آپ بخاری صاحب بسم اللہ. جی میں معذرت کے ساتھ اگر ایک کالر کو شامل کریں پروگرام میں. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. معذرت کے ساتھ مسٹر پہ ایک منٹ لینا چاہتا ہوں. بسم اللہ. وہ بات ایسی ہے کہ آپ اتحاد البین المسلمین کے اتنے دائی بن کے کہ جب آپ کے منہ پر آپ کو وہ برا بلا کہہ رہے ہیں اور آپ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے بڑے جتنی عزت فضل مولانا فضل الرحمان کی کرتا ہوں اور ان کا احسان مند بھی ہوں. جب آپ ایسا سوچتے ہیں تو قوم کی حفاظت آپ کیا کریں گے؟ لیکن میری ایک گزارش ہے مولانا عدیل صاحب سے, کیونکہ ان کا تعلق ہمارے ملک سے ہے, کہ یہ ایک مہم یہاں سے یہ چلائے کہ شیعہ قوم میں ہر 3 سال بعد الیکشن ہو اور وہ نیا لیڈر چنے. یہ جو پوری زندگی کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اوپر آ کے, ان کا یہ بیٹھنا ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, اس میں فائدہ نہیں ہمیں مل رہا. اگر 3 سال میں وہ اچھے کام کرتا ہے تو ان کو پھر 3 سال کے لیے چنے. ایسا ہونا چاہیے, ایک ووٹنگ سسٹم ہونا چاہیے, ایک علماء کی کونسل ہونی چاہیے جو یہ فیصلہ کرے کہ ووٹنگ عوام سے کرائے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے اس کی بنیاد اب رکھنی چاہیے. یہ دقیانوسی جو چیز ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ابھی کالر کو تھوڑی دیر روکیں گے ہم, اور میں ملتمس ہوں ہمارے مہمان شاہد بخاری صاحب سے کہ ان شہیدان پہ خراج تحسین پیش کریں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے چند میرے پاس مذمتی اشعار وہ پیش کروں گا, اور ان درندوں کی دہشت گردی کا نشانہ بننے والے ایک ہمارے شہید شاعر جناب محسن نقوی, ان کا بھی کلام پیش کروں گا. جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ نہیں ہے, جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ نہیں ہے, جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہے. کون ہے قاتل کا حامی, کون ہے مقتول کا, فاصلہ قائم رکھو خود فیصلہ ہو جائے گا. قاعدہ شبیر کا دنیا کو
پڑھواتے رہو، ورنہ یہ سارا جہاں القاعدہ ہو جائے گا۔ جبین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے۔ سجدے میں رکھ کے سر کو نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے۔ اور محمد و آل محمد۔ اور آپ جناب شہید شاعر جناب محسن نقوی، ان کا ایک کلام ارشاد۔ کیا خاک وہ ڈریں گے لحد کے حساب سے، منسوب ہیں جو خاک دریبو تراب سے، کیا خاک وہ ڈریں گے۔ اور جناب یہ شہید، یہ ان کی یقیناً خواہش ہوگی، پہلے یہ ضد تھی خواب میں دیکھیں گے خلد کو، اب ضد یہ ہے کہ خلد میں جاگیں گے خواب سے، منسوب ہیں جو خاک دریبو تراب سے۔ اپنی یہ خوش بختی ہے، ورنہ دوستو کب غم شبیر دنیا پر کھلا، بھر گئی اشکوں سے جب آنکھیں میری، مجھ پہ لطف چشمہ کوثر کھلا، باعث بخشش ہوئے ماتم کے داغ، جب میرے اعمال کا دفتر کھلا، محسن ولائے نبی کا صلہ ہے خلد، میں نے یہی پڑھا ہے خدا کی کتاب سے، کیا خاک وہ ڈریں گے لحد کے حساب سے۔ اور یہ ان لائنوں کی سماعت کرتا ہوں کہ دربار عزدی میں بسد حسن اہتمام، تاثیر التماس دعا ماتم حسین، فرتے علم سے میرے فرشتے بھی
رو پڑے جب گوشائے لحد میں کیا ماتم حسین کیا خاک وہ ڈریں گے لحد کے حساب سے منسوب ہیں جو خاک درب تراب سے کیا خاک وہ ڈریں گے. سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. محترم ناظرین، ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے. ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. التماس دعا. السلام علیکم، خدا حافظ.